अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आसिफ जरदारी साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनयूजुअल और इकनॉमिक रिफॉर्म की बातें, जिसका एजेंडा लेके पूरी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के साथ लंदन चली गई है और खान साहब के इस बयानियों को तक़वियत दे रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बड़ा अनयूजुअल है, जैसे कोई फिक्र ही नहीं है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। पता नहीं क्या होने जा रहा है, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, मगर ये भी साथ में कहना पड़ेगा कि इन अफवाहों में खासी, क्या कहना चाहिए, वज़न नज़र आता है खासा कि खान साहब का सॉफ्टवेयर कहीं अपडेट हुआ है ISPR के तर्जुमान के बाद, कि वो वजाहतें पेश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो मीर जाफर था, सुपह सालार, वो अपोजिशन लीडर थे। अव्वल तो ना ये सिराजुद्दौला हैं खान साहब और ना शहबाज शरीफ मीर जाफर है। सुपह सालार तो कोई और है, किसी और को ही कहा गया था, मगर शायद उस बयान को वापस ले लिया गया है और कहीं सुलह सफाई की कोशिशें, जो मैंने कहा था कि कल नाकाम होती नज़र आती हैं। मगर लगता है कि अगर इंतखाबात कराने हैं तो इस्लाहात, रिफॉर्म जो है इलेक्शन कि वो आएंगी, कि जो कल आसिफ जरदारी ने भी 4 घंटे पहले कहा भी कि जितनी जल्दी रिफॉर्म होंगी उतनी जल्दी इलेक्शन होंगे, कि 4 महीने लगे, 5 महीने लगे। और जो आसिफ जरदारी ने सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात की है मेरे नज़दीक, जो आम लोगों के जहन में, या हमारे तजिया निगार भी इस पर अभी तक चुप हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं, कि वो कहते हैं कि ये मुल्क 30 करोड़ की आबादी का है, 300 मिलियन का। मैं नहीं मानता कि ये 22 करोड़ है। बात भी सही है कि जब कराची 4 करोड़ के पास है तो आबादी तो सब तरफ बढ़ी है, और ये मर्दमशुमारी में पूरे यूं नहीं दिखाए जाते कि फिर इतने वसाइल कहाँ से दिखाए जाएंगे। फिर वो गुर्बत जिस सतह पे जाके खड़ी हो जाएगी उसे कौन एड्रेस करेगा। तो 22 करोड़, 22.5 और 23 तक आ गए हैं। आप नोट करें ना कि पंजाब जो कभी 11 करोड़ 10 करोड़ बताया जाता था, अब एकदम 13 करोड़ की आबादी बताई जाने लगी है। तो मुझे वजन नज़र आता है आसिफ जरदारी की बात में, और जिस तरह से लाहौर, मैंने इस्लामाबाद, सखर, कराची और जो शहर के छोटे सिंध के छोटे शहर देखे हैं, उनकी रोशनी में कह सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नज़र आती है आसिफ जरदारी की, कि ये मुल्क 30 करोड़ की आबादी का है और इससे यहाँ के मसाइल की गंभीरता को समझने, जो कहते हैं ना कि गंभीर मसाइल हैं, गंभीरता जो हिंदी में कहा जाता है। देखिए, आसिफ जरदारी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, कि बात तो सही है कि जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और पब्लिक शेयर के साथ मैनेजमेंट आप सिविलियन को नहीं देंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये सरकारी इदारे तो देखें सारे टूट चुके हैं। कोई एक जगह बता दें जहां रिश्वत के अलावा कोई चीज़ हो। मेरे दोस्त जो पाकिस्तान से आए हुए, कल उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई। कल एक एक्सीडेंट था एक हाईवे पे, तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ एक्सीडेंट होता है 2 गाड़ियों में तो लोगों के दरमियान लड़ाई होती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, लड़ाई हर बात में, याद रखिएगा, इकॉनमी के खौफ से होती है, कि गाड़ी लग गई 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी नुकसान हुआ तो खौफ मार डालता है कि यार अब ये पैसे कहाँ से आएंगे। मगर इंश्योरेंस हो तो तसल्ली होती है, नॉर्मलिटी होती है। बिल्कुल यहाँ जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और क्योंकि पुलिस वाला आके सिचुएशन देख के अपनी रिपोर्ट में बता दे कि गलती किसकी है, जिसकी गलती होती है उसकी इंश्योरेंस को पे करना पड़ता है, गो के उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इंश्योरेंस बढ़ जाती है। तो मैंने पूछा वहाँ क्या है, पाकिस्तान में गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है? तो कहने लगे बहुत नॉमिनल सी इंश्योरेंस होती है, और अगर एक्सीडेंट हो जाए, इंश्योरेंस बुलाई जाए तो एक नया फसाद खड़ा हो जाता है कि वो जो सर्वेयर आता है, जो उसे क्या कहते हैं, कि जो अप्रेज करता है कि कितना नुकसान हुआ, कहने वो भी पैसे मांगता है। प्राइवेट कंपनी का अप्रेजर जो आता है और सर्वेयर, वो आके कहता है कि ये पैसे दो पहले, अगर पैसे नहीं दोगे तो रिपोर्ट गलत बनेगी, एस्टीमेट कम होगा। तो अंदाज़ा इससे लगाएं कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, कि पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल है, बेतहाशा वसाइल है, मैनेज करने की बात है। अगर मैनेज हो जाए तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। ये कितने दुख की बात है कि आसिफ जरदारी बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि मैं सोचता हूँ, मैं गौर करता हूँ कहाँ कहाँ कैसे तरक्की
کو آگے بڑھانا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں اسے کوریا سے ایک سافٹ لون مل رہا ہے، تو سیکرینڈ میں اور سندھ کے ایک اور علاقے میں انہوں نے بتایا کہ جی ہاسپٹل بننا چاہیے، دوسری چیز ہے ہم کوریا سے بھی سافٹ لون لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہر جگہ سے ہمیں صرف لون چاہیے۔ وہ کوریا جو کبھی ہم سے آ کے سیکھتا تھا اور آج وہ ہم سے کتنا آگے جا چکا ہے، مطلب پورے خطے کو دیکھیں، سب ہم سے آگے نکل گئے اور بڑے پیمانے پہ آگے نکل گئے، اور جن کی وجہ سے نکل گئے وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ کرے اب بھی سمجھ میں آ گیا ہو کہ انتظامی معاملات اور مینجمنٹ یہ سویلین کو ہی چلانے دیا جائے، ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، ان میں مداخلت نہ کی جائے، سب برابر کے محب وطن ہیں۔ وہ کہ بہت دیر ہو چکی ہے اور خان صاحب جو کیاس پھیلا رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، مگر میں کچھ دلچسپ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کل میرے دوستوں کی نیو یارک میں ایک سیٹنگ تھی، سب ماشاءاللہ بہت ایکسٹرا آرڈنری پڑھے لکھے، موسٹ پروفیشنل، وہاں پر کچھ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے، گہرا تعلق، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پالیسی میں کہیں انوالو ہے، تو ان کی باتیں میں نے جو غور کی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں اصل غصہ یہ ہے کہ ہم سے 4 سال چور 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 کہلوایا، پھر آخر میں چوروں سے مل گئے، تو ہم ان کے غلام ہیں کہ جب چاہیں چور کہلوا دیں، ڈاکو کہلوا دیں، پھر ہمیں گندا کر کے نکال دیں، باہر کر دیں، بس بہت ہو گئی۔ میں نے وہاں جواب نہیں دیا کہ جنہوں نے آپ سے چور کہلوایا آپ کی بھی تو سمجھ بوجھ تھی، آپ بھی تو شعور رکھتے تھے، مگر اقتدار کی جلدی میں آپ نے ان سچائیوں کو ریلائز نہیں کیا کہ آپ نے ان کے کہنے پہ چور کہا کیوں۔ پھر دوسری اہم بات جو انہوں نے کی، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا امریکہ کے بغیر، یورپ کے بغیر خان صاحب حکومت کر سکتے ہیں؟ کہ یار جو میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خان صاحب ریاست مدینہ عوام کو دکھاتے ہیں، ان کے اپنے آس پاس کے لوگ سب کہتے ہیں کہ یار یہ تو پبلک کا ووٹ لینے کے لیے ہے۔ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ جواب دیا، انہوں نے کہا یار آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی پاکستان کی حکومت امریکہ کے، یورپ کے بغیر نہیں چل سکتی، ہاں مگر یورپ امریکہ کو یہ ریلائز کروانا ہے کہ ایک وہ حکومت آپ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ عوام نہیں ہے، اور ایک وہ حکومت آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ غور کر لیں، کہ جس کے ساتھ عوام بھی ہیں۔ تو کام تو خان صاحب کو بھی امریکہ کے ساتھ ہی کرنا ہے، مگر ایسے نہیں کرنا ہے کہ بالکل غلامی در غلامی، کہ آپ جب چاہیں نکال دیں، جب چاہیں ہمیں اقتدار دلوا دیں، کچھ ہماری بھی سے ہونی چاہیے۔ تو بات کیا ہے کہ کام سب امریکہ کے ساتھ ہی مل کے کریں گے۔ اچھا پھر یہ ذہن میں یہ بات درست ہے ان لوگوں کی کہ امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امریکہ کے خلاف کتنا شور کرتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنا چیختے ہیں، کتنا چنگا، اپنے کام سے مطلب ہے کہ اس کے جو مفادات ہیں خطے میں وہ کون کتنے بڑے پیمانے پہ پورا کر رہا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر، ووٹر، جنونی عقیدت مند ہیں، وہ غور کر لیں ان باتوں پر، یہ کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ اور جو میں نے سوال کیا تھا اس میں یہ شامل تھا کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اوورسیز جو $30 بلین دیتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ کہاں پر ہے، آپ کی امپورٹ کہاں سے ہے، آپ کا کلچرل کیا لگاؤ ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ ساری چیزیں پہلے تو کہنے لگے کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں، مگر پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب امریکہ کے بغیر کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، مگر امریکہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ اور امریکہ دیکھیں، امریکہ کو یہ بات درست ہے، یا امریکہ ہو یا کوئی بھی سپر پاور ہو یا ویسٹرن ورلڈ پورا، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں کتنی گالی دیتے ہیں۔ کاروبار میں وہ یہ دیکھتے ہیں ان کا پروفٹ کتنا ہے، فیئرنس کتنی ہے، اور کرسٹل کلیئر معاملات کتنے ہیں، کمٹمنٹ کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ شور کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ گالیاں دیتے رہیے۔ تو دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب کا جہلم کا جلسہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، جو ان کا اپنا جو ٹی وی ہے جس طرح سے دکھاتا ہے اس کے میں نے شارٹ دیکھے ہیں کہ وہ میدان کتنا کھلا تھا اور اس میں لوگوں کے درمیان کتنے گیپس تھے، اور شاید اسی بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ جناب اب اپنا جو ہے کیمرہ لگایا جائے گا، شوٹ کیا جائے گا، اور اپنی پارٹی کے طور پہ ایک لمبی ڈیٹیل آپ کو سنی ہوگی۔ خان صاحب نے جو خان صاحب کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے بہت ساری دلچسپ باتیں کی، اس میں سے چیزہ باتیں تو ایک تو یہ ہے کہ
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی ہے، اور ہمیں کہیں سے ووٹ لینے دیتے ہیں، کہیں سے نہیں لینے دیتے ہیں، اور خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ سندھ سے بھی میں نے صاف کر دوں گا، تو وہ آ جائیں الیکشن لڑ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، اور جلسے دکھانا دوسری بات ہے، ووٹ لینا دوسری بات ہے۔ ساتھ میں انہوں نے جو کمال جملہ کہا آخر میں بالکل کہ فیض حمید کے حوالے سے، کہ وہ تو بیچارہ کھڈے لائن لگ گیا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ تو کہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اتنے بڑے پولیٹیشین کو یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال ایک وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کے کارنامے جو بھی رہے ہوں، مگر ایک لیفٹیننٹ جنرل پر ایک نیشنل لیول کا لیڈر اس طرح سے طنز کرے گا اور اتنی حقارت سے کرے گا تو مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو ٹالرنس دکھاتے رہنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو، عوام کو، سب کو۔ لانگ مارچ کے حوالے سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، گرمی ٹھیک ہے، خان صاحب کچھ بھی کہیں کہ لوگ نکلیں گے، مگر یہ برگر کلاس جو خان صاحب کی اصل دیوانی ہے، جن کے لیے بار بار کہتا ہوں کہ ان کے بڑوں نے ملک لوٹا، پاکستان کو کھوکھلا کیا، انہی کے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک ایک کو چیک کر لیں، ٹی شرٹیں پہنے ہوئے لڑکے لڑکیاں کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ کتنے پہنچیں گے، یہ وقت بتائے گا، اور پھر یہ تھوڑی سی بھی سختی ہوئی تو برداشت کریں گے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر کیا یہ ووٹ دیتے ہیں لائن لگا کے، یہ ساری عمر سیاست سے دور رہے، یہ سیاست کو غلط دھندا کہتے رہے، گندا دھندا کہتے رہے، مگر ان کے بڑے، اور اب یہ خود بھی بہت بڑے پیمانے پر انہی سیاستدانوں سے فائدے لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، مال بناتے ہیں، اضافہ کرتے جاتے ہیں، اور اپنے ایسٹس امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا اور اس طرح کے ملکوں میں روانہ کرتے جاتے ہیں۔ لاکھ آپ کہیں کہ آصف زرداری نے پیسے بنائے، نواز شریف نے بنائے، فلانے نے بنائے، دھماکے نے بنائے، پیسے پاکستان میں سب نے بنائے، جو حکمران اشرافیہ کا حصہ تھے یا ان کے قریب تھے، ان سب نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ اب جب وہ کھوکھلا ہو گیا ہے تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں۔ اس میں مقدس ادارے بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، مگر میں یہ کہتا رہوں گا کہ ان سب کو خراب کرنے والا ایک ہی ادارہ ہے۔ اگر یہ شروع سے دیکھیں گو کہ سانپ گزر گیا، اب لاٹھی مارنے سے یا لاٹھی توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ایک ہی کام ہے کہ سب ریلائز کر لیں تو شاید ریاست بچا لیں، ادروائز مجھے تو یہ ریاست بچتی ہوئی بہت معذرت کے ساتھ کہ اگر انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی، ویل پراپرلی الیکشن فیئر نہیں ہوتے، اور یہ کیاس کنٹینیو کرتا ہے، ڈالر 200 کراس کر جاتا ہے، جو 195 پہ تو ہو گیا، آصف زرداری نے آج مانا کہ ڈالر 195 کا ہے، 225 پہ چلا جاتا ہے، تو پھر معاملات سنبھلنے والے نہیں نظر آتے۔ اور جانے کیوں کہیں ایک فیلنگ ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کے اداروں میں اب یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملات کسی اور طرح سے حل کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔